अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम साथी बखैर होंगे। दोस्तों, आज 13 अक्टूबर 2024 को DSSB TGT उर्दू का सवालनामा था और ये सवालनामा आज पूरा हो चुका है और ये सवालनामा पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड था। तो सबसे पहले इस सवालनामे के बारे में बात करते हैं कि आज का जो DSSB TGT उर्दू का क्वेश्चन पेपर था वो कैसा रहा, और उसके बाद इसमें पूछे गए उर्दू के सवालात जो कि पूरी तरह से मेमोरी बेस्ड हैं उस पर बात करेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों का जो पेपर है निचोड़ कहा जा सकता है कि बहुत आसान भी नहीं था और बहुत मुश्किल भी नहीं था, यानी कि एक बेहतर पेपर जो होता चाहिए था वो पेपर आज पेश किया गया था। जो जनरल पेपर था वो भी बहुत हद तक एक नॉर्मल पेपर रहा है। इसमें ना इतने मुश्किल सवालात पूछे गए हैं और ना ही इतने आसान सवालात कि जिससे हलवा कहा जा सके, यानी कि एक नॉर्मल बच्चा पढ़ने वाला बहुत आसानी से इस पेपर को सोल्व कर सकता है। तो पेपर फर्स्ट बहुत अच्छा रहा और पेपर फर्स्ट में जो लैंग्वेज थी वो भी हद तक आसान रही। लेकिन अब बात यहाँ पर अगर करें उर्दू क्वेश्चन पेपर की, तो शिकायत मिल रही है कि जो उर्दू का क्वेश्चन पेपर है उसमें जो उर्दू का फ़ॉन्ट है उस कंप्यूटरों के अंदर वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा था। इस वजह से तमाम के तमाम जो सवालात हैं वो पूरी तरह से अलिफ बे पे ते टे से की नज़र में देखने को मिले हैं, यानी कि जो लफ्ज़ होना चाहिए था वो लफ्ज़ उसके अंदर नहीं मिले और तमाम के तमाम सवालात टुकड़े टुकड़ों में यानी कि हिज्जों के साथ बच्चों को करने पड़े हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि यह गलती क्वेश्चन पेपर बनाने वाले की है या फिर DSSB की है। तो बज़ाहिर ये जो गलती है क्वेश्चन पेपर जिसने सेट किया है उसकी तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये जो गलती रही है वो DSSB की रही है कि जहाँ भी इन्होंने सेंटर बनाए हैं उनके कंप्यूटर के अंदर उनके जो सेट हैं उसके अंदर यूनिकोड इन्होंने नाफिज नहीं कराया था। इसी तरह से ये जो आज आपको गड़बड़ी देखने को मिली है जिसमें जो उर्दू का जो फ़ॉन्ट है या जो उर्दू के जो आपको लफ्ज़ मिले हैं या कह सकते हैं कि जो उर्दू ज़बान आपको देखने को मिली है वो एक अलग तरह की ज़बान आपको देखने को मिली है। और ऐसा जब ही होता है जब हम MS वर्ड या फिर इन पेज 3 में फ़ाइल तैयार करते हैं और उसको हम दूसरी जगह इन पेज में खोलने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं खुलती है, या कई बार MS वर्ड की फ़ाइल जब हम दूसरे डेस्कटॉप पर भेजते हैं तो वो सेम टू सेम वहाँ पर नहीं खुलती है और वो टुकड़े टुकड़े हो जाती है, जिस तरह के क्वेश्चन पेपर में आज आपको देखने को मिली है। अब यहाँ पर एक बात और अर्ज़ करता चलूँ कि जो स्टूडेंट्स या जो हमारे जो साथी हैं सोशल मीडिया यानी कि फ़ेसबुक, व्हाट्सएप और या दूसरे और तरीके से उर्दू कीपैड का इस्तेमाल करते हैं तो वो बआसानी इस क्वेश्चन पेपर को कर चुके हैं, चूँकि उन्होंने इस सवालनामे को बआसानी पढ़ लिया, क्योंकि उनको आदत है उर्दू लिखने की, चाहे वो फेसबुक पर लिखते हों, चाहे वो टाइपिंग करते हों, चाहे वो व्हाट्सएप पर यानी कि अपने मोबाइल में कीपैड में जो है वो उर्दू फ़ॉन्ट का इस्तेमाल करते हों। और यहाँ परेशानी उन तलबा को हुई है जिन्होंने उर्दू की तहरीर से चोरी बना रखी है, यानी कि जो उर्दू की जो टाइपिंग सोशल मीडिया पर नहीं करते हैं, नहीं पढ़ना पसंद करते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो या फिर इंस्टा हो या फिर दूसरा कोई और सा प्लेटफॉर्म हो, जो कि उर्दू कीपैड का इस्तेमाल करना जानते ही नहीं है, या फिर वो जी चुराते हैं या फिर रोज़ी रोटी उर्दू ही खाना चाहते हैं और उर्दू की टाइपिंग से बचना चाहते हैं। तो एक सबक आपको ये मिलता है, अगर आप उर्दू का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको अपने हर जगह उर्दू का इस्तेमाल करना सीखना चाहिए, चाहे वो आप मोबाइल पर इस्तेमाल कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर कर रहे हैं या फिर फेसबुक पर कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप वहाँ पर जो अपनी आप गुफ्तगू करते हैं वो उर्दू रस्मुल ख़त में आपको करनी चाहिए। ये सबक आज का सवालनामा आपको देता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आज के जो सवालनामा हैं उसमें कितने सवाल पूछे गए हैं और कितने सवालात आसान रहे हैं। तो ये सवालनामा हमारे अपने दोस्तों से पूछताछ के बाद तैयार किया गया है। इसमें तकरीबन
50 سے زیادہ کوشچن ہیں جو کہ آپ سب نہیں بتائے ہیں، ان کو جو ہے ایک تحریری شکل میں آپ تک پہنچایا جا رہا ہے اس ویڈیو کے ذریعے سے۔ یہ سوال جو ہے ہو بہو نہیں ہو سکتے، چونکہ سوال نامے کی لینگویج الگ تھی، اور سوال بھی ہو سکتا ہے کہ بدلے ہوئے ہوں، لیکن جواب وہی ہو سکتا ہے۔ تو اس سوال نامے کو شروع کرتے ہیں، اور پھر اس سوال نامے کے بعد بات کریں گے کہ اس کوشچن پیپر کی کٹ آف کیا رہ سکتی ہے، کہ کتنے کوشچن آپ نے جو ہیں کیے ہیں کو آپ سے رہ سکتے ہیں کہ آپ میرٹ میں جگہ بنا لیں۔ تو سوال شروع کرتے ہیں یہاں پر DSSB TGT اردو سوال نامہ 2024۔ سوال نمبر 1، تلاش حق کس کی آپ بیتی ہے؟ تو گاندھی جی کی ہے۔ سوال دوسری طرح سے ہو سکتا ہے۔ سوال نمبر 2، اقبال کی تاریخ پیدائش 1877۔ سوال نمبر 3، پہلا باضابطہ عشائیہ نگار محمد حسین آزاد۔ سوال نمبر 4، مضمون کس زبان کا لفظ ہے؟ تو عربی زبان کا لفظ ہے۔ اور کوشچن نمبر 5، محمد مجیب کی جائے پیدائش لکھنؤ، کس ادیب پر فحش نگاری کا مقدمہ چلا؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا سعادت حسن منٹو، چونکہ یہاں پر عصمت کا نام نہیں تھا۔ اور کوشچن نمبر 7، حلقہ ارباب ذوق کا پہلا نام کیا تھا؟ تو بہت آسان سوال ہے، تو اس کا ہے جو ہے آپ سب کر کے اس کو آ ہی چکے ہوں گے۔ اس کا پرانا نام تھا مجلس داستان گوئیہ۔ اور سوال نمبر 8، لندن سے واپس آ کر اقبال نے 1908 میں کون سی نظم جو ہے وہ لاہور کے جلسے میں پڑھی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے شکوہ۔ تو یہ سوال جو ہے بہت سے ہمارے جو طلبہ ہیں وہ پریشان تھے اس کے لیے، تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے شکوہ، ٹھیک ہے۔ اور سوال نمبر یہاں پر 9 اوان غزل کس موضوع پر ہے؟ اور کوشچن نمبر 10، بارش سنگ کس سن میں شائع ہوا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 1985۔ اور سوال نمبر 11 کا صحیح جواب ہو جائے گا حسن فروشی کے سماج پر اثرات اور شہری متوسط طبقے کے مسائل۔ اور کوشچن نمبر 12، یہ کچھ اس طرح سے سوال تھا کہ جو بازار حسن کس کا افسانہ ہے؟ تو اس کا جواب مطلوب ہے۔ سوال نمبر 13، پریم چند جو ہے کس تحریک سے وابستہ تھے؟ اس کا صحیح جواب ہے ترقی پسند تحریک سے۔ اور مضمون کس زبان کا لفظ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے عربی زبان کا۔ سوال نمبر 15، پہلے باقاعدہ عشائیہ نگار کا نام مولانا محمد حسین آزاد۔ اور سوال نمبر 16، دیا سلائی کے مصنف کون ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے خواجہ حسن نظامی۔ یہ بھی ایک جو ہے وہ آسان سا سوال ہے اور ریپیٹڈ کوشچن ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگلے جو سوال ہے پطرس بخاری کی شعبہ سے منسلک تھے، صحیح جواب ہے اس کا انگریزی۔ سوال نمبر 18، ابوالکلام قاسمی، تو ابوالکلام قاسمی کو کون سا بڑا اعزاز ملا؟ غالب ایوارڈ ملا تھا۔ اور کوشچن نمبر 18، عصمت چغتائی کو پدم شری ایوارڈ کب دیا گیا؟ 1976 میں۔ سوال نمبر 20، خانہ جنگی ڈرامے کا موضوع کیا ہے؟ تاریخ ہے۔ اور سوال نمبر 21، محمد مجیب کا پہلا تبازار ڈرامہ کون سا ہے؟ بظاہر کھیتی۔ اور کوشچن نمبر 22، جیلانی بانو کس تحریک سے وابستہ تھی؟ صحیح جواب ہے اس کا ترقی پسند تحریک سے۔ اور جب ترقی پسند تحریک جو ہے اپنے اختتام پر تھی، جب انہوں نے جو ہے اپنی ادبی زندگی کا آغاز کیا تھا۔ سوال نمبر 23، اودھ کی تہذیب پر قرۃ العین حیدر کا کون سا ناول متعلق ہے؟ اور سوال نمبر 24، داستان سے متعلق اقتباسات پوچھے گئے تھے، تو داستان سے متعلق کلیم الدین احمد کے یہاں پر 2 اقتباسات تھے، ان کا جواب کلیم الدین احمد ہے۔ اور سوال نمبر 25، حلقہ ارباب ذوق سے متعلق کون سا شاعر؟ تو میراجی۔ اور کوشچن نمبر 26، نشاط امید کس کی نظم ہے؟ صحیح جواب ہے اس کا حالی۔ اور سوال نمبر 27، آزاد نظم کا باقاعدہ طور پر بانی کس کو مانا گیا؟ تو نون میم راشد اس کا جواب ہے۔ اور سوال نمبر 28، سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام کب عمل میں آیا تھا؟ تو اس کا جواب وہاں پر 1864 نہیں دیا گیا تھا، یا تو 1862 ہوگا یا پھر 1865 ہوگا، لیکن یہاں پر 1864 ہونا چاہیے تھا۔ سوال نمبر 30، ورناکولر سوسائٹی کے قیام کب عمل میں آیا تھا؟ تو یہ سوال کچھ دوسرے طریقے سے تھا، تو اس کا جواب 1842 ہے۔ اور دلی کالج میں حدائق البلاغت کا ترجمہ کس نے کیا ہے؟ صحیح جواب اس کا امام بخش صاحبائی۔ اور سوال نمبر 32 جو ہے جدیدیت کس بات پر زور نہیں دیتی؟ تو یہ اجتماعیت پر نہیں دیتی ہے۔ سوال نمبر 33، کس دبستان میں نسائی ادب پر زیادہ توجہ مرکوز کی گئی ہے؟ صحیح جواب ہے اس کا لکھنؤ۔ اور 34 دبستان دہلی کی خصوصیات میں سے نہیں ہے، تو یہاں پر شاید جو جواب ہوگا آپشن کے حساب سے وہ بناوٹ ہوگا۔ اور سوال نمبر 35، خواجہ حسن نظامی کا کون سا انشائیہ نہیں ہے؟ تو یہاں پر 3 جو نام ہیں یہ تینوں خواجہ حسن نظامی کے ہیں، اور جو چوتھا جواب تھا وہ پطرس بخاری کا تھا۔ تو دیا سرائی، جھینگر کا جنازہ، مکھی، یہ تینوں جو ہیں وہ خواجہ حسن نظامی کے ہیں، جو چوتھا تھا وہ والا صحیح جواب اس کا ہے۔ اور سوال نمبر 36، ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ رشید احمد صدیقی کے انشائیے کا کیا نام ہے؟ اور سوال نمبر 37، کرشن چندر کا ایسا کون سا مجموعہ ہے
جو وادی کشمیر سے متعلق ہے۔ اور سوال نمبر 38 میں پوچھا گیا تھا کہ قطب مشتری کس کی ہے؟ تو قطب مشتری جو ہے وہ کس کی تصنیف ہے؟ یہ ایک مثنوی ہے اور کس کی ہے؟ ملا وجی کی ہے۔ اور سوال نمبر 39 شاہ معراجی شمس العشاق کا تعلق کس عہد حکومت سے تھا؟ تو صحیح جواب ہے اس کا عادل شاہی، اور انہوں نے علی عادل شاہ ثانی کا دور دیکھا تھا۔ سوال نمبر 40 مثنوی گلزار نسیم کس کے کہنے پر جو ہے وہ مختصر کی گئی تھی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے خواجہ حیدر علی آتش کے۔ سوال نمبر 41 کچھ اس طرح سے ہے کہ گلزار نسیم کی پہلی اشاعت کب ہوئی تھی؟ یہ ہوئی تھی 1844 میں۔ اور ایک سوال میں پوچھا گیا تھا کہ نصرتی کی پہلی مثنوی کون سی ہے؟ تو یہ گلشن عشق ہے جو کہ 1657 میں شائع ہوئی۔ اور سوال نمبر 43 کہہ سکتے ہیں کہ یہ پوچھا گیا کہ بے نظیر اور بدر منیر کس مثنوی کے کردار ہیں؟ صحیح جواب ہے اس کا سحر البیان۔ اور ایک سوال کچھ اس طرح سے تھا کہ قدم راؤ پدم راؤ مثنوی کا مصنف کون ہے؟ تو یہ جو مثنوی ہے قدم راؤ پدم راؤ اردو کی پہلی مثنوی مانی جاتی ہے۔ تو اس کو جو لکھا تھا وہ لکھا تھا فخر الدین نظامی نے۔ تو یہ تھوڑا سا خواجہ حسن یہاں پر غلطی سے جو ہے ٹائپ ہو گیا تھا، تو یہ فخر الدین نظامی اس کا صحیح جواب ہونے والا ہے۔ اور ایک سوال پوچھا گیا تھا، ایک شعر دیا گیا تھا، اور یہ شعر جو ہے وہ میر تقی میر کا ہے، اور یہ بہت آسان سا شعر ہے، اس کو ہم 8ویں 9ویں کلاس سے پڑھتے آئے ہیں۔ اور ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ حالی نے کس کا مرثیہ لکھا؟ تو غالب کا لکھا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور سوال تھا اسی سے متعلق تھا کہ حالی نے جو ہے وہ حیوان ظریف کس کو کہا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب غالب ہے۔ ایک سوال کچھ اس طرح سے تھا کہ الفاروق کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا جواب شبلی ہوگا۔ اور ایک سوال کچھ اس طرح سے پوچھا گیا ہے کہ سید سلیمان ندوی نے سب سے پہلی سوانح کس کی تصنیف کی ہے؟ تو وہ لکھی تھی شبلی نعمانی کی۔ اور ایک سوال پہ پوچھا گیا کہ اردو کا پہلا خاکہ نگار کون ہے؟ صحیح جواب مرزا فرحت اللہ بیگ۔ اور ایک سوال میں پوچھا گیا تھا کہ فسانہ عجائب کو کس کی فرمائش پر لکھا گیا؟ صحیح جواب دوست کی۔ اور مولوی عبدالحق کے خاکی کا نام کیا ہے؟ کچھ اس طرح کا سوال رہا ہوگا، تو اس کا صحیح جواب چند ہم اسرو۔ اور کوشچن نمبر 53 مندرجہ ذیل میں سے عیسوی خاں کی کون سی کتاب ہے؟ تو قصہ مہر افروز دلبر ہے۔ اور اس کی جو ہے ایک بہت ہی بہترین ویڈیو جس میں کہ پورا اس کا احاطہ کیا گیا ہے پوری داستان کا، ہمارے اس یوٹیوب چینل پر پہلے سے موجود ہے، آپ اس کا مطالعہ وہاں سے کر سکتے ہیں۔ اور سوال نمبر 54 پوچھا گیا تھا کہ منہور و مدمالتی کس مثنوی کے کردار ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے گلشن عشق۔ اور گلشن عشق کس کی مثنوی ہے؟ تو یہ ہے کس کی ہے؟ نصرتی کی ہے۔ اور سوال نمبر 55 میں ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ نذیر احمد کا ناول، شاید نام جو ہے کسی بچے نے نہیں بتا پایا ہے، تو نذیر احمد کا ناول کا اس سے متعلق ایک سوال تھا۔ اور ایک سوال میں پوچھا گیا تھا کہ دلی کالج کا قیام کب عمل میں آیا؟ تو 1825۔ اور سوال نمبر 57 کچھ اس طرح سے تھا کہ ترقی پسند تحریک کے پہلے اجلاس کی صدارت کس نے کی یا پھر کہاں ہوئی؟ تو کہاں ہوئی تھی؟ تو لکھنؤ۔ اور کس نے کی صدارت؟ تو پریم چند نے کی۔ اور ایک سوال میں پوچھا گیا تھا کہ نیرنگ خیال کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب محمد حسین آزاد۔ تو دوستو اتنے سوالات ابھی تک ہمارے پاس پہنچ پائے ہیں، اور یہ سبھی کوشچن آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اگر سوالات آپ کے ذہن میں ہوں تو آپ ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور لکھ دیجئے گا کہ وہ کون کون سے سوالات ہیں جو ابھی تک ہمارے پاس تک نہیں پہنچے ہیں، تو ہم اس PDF کو آگے بڑھا دیں گے اور اس میں ان کوشچن کو اضافہ کر کے پھر سے آپ تک پہنچا دی جائے گی۔ یہ پوری PDF آپ کو گروپ کے ذریعے سے، میں واٹس ایپ کے ذریعے سے آپ تک پہنچ جائے گی۔ تو جو کوشچن رہ گئے ہیں تقریباً اردو کے جو 90 کوشچن پوچھے گئے تھے، اور 90 سے تقریباً 60 یا 62 کوشچن اب تک ہم جو ہے اس ویڈیو کے ذریعے اب تک پہنچا پائے ہیں۔ تو 28 یا ابھی 29 سوال ایسے ہیں جو اس سوال نامے کے ہمیں نہیں مل پائے ہیں۔ یہ سوال اگر آپ کو ملتے ہیں تو آپ ہمیں ضرور بتائیے گا، چاہے آپ ہمیں واٹس ایپ کیجئے یا پھر ہمیں اس چینل کے یا اس ویڈیو کے کمنٹس باکس میں جا کر کے بتائیے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ کتنے کوشچن پر آپ سیف رہیں گے، یعنی کہ آپ کا جو اسکور ہے وہ کتنا بننا چاہیے جس سے کہ آپ اس کے لیے کوالیفائی کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو بتاتے چلیں جس طرح سے یہ پیپر رہا ہے اور بچوں کو، تمام طلباء کو یہاں پر پریشانی ہوئی ہے، تو تمام طلباء کو اگر دیکھا جائے تو میکسیمم تعداد ایسی ہے طلباء کی جن کے 20 سے 25 کوشچن چھوٹ گئے ہیں۔ وہ اس وجہ سے چھوٹے ہیں کہ جو پیپر تھا وہ حروف تہجی کے اعتبار سے دے دیا گیا، الف بے پہ تے کی طرح دے دیا گیا۔ اب اس کو پڑھنے میں، اس کو جوڑنے میں
دیر تو لگنی ہی ہے۔ ایسے میں تمام سوالات بچوں کے 20 سے 25 چھوٹ گئے ہیں، تو میرٹ یہاں پر اب اگر دیکھی جائے نیگیٹو بھی ہے، تو اگر آپ کا اسکور یہاں پر 85 پلس بن رہا ہے تو آپ سیف زون میں رہ سکتے ہیں۔ تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر آپ کا اسکور 85 سے اوپر جا رہا ہے دونوں پیپر میں ملا کر کے، تو آپ اپنے آپ کو سیف زون میں شمار کر سکتے ہیں، چونکہ نگیٹو مارکنگ ہے پلس جو کوشچن پیپر کا لیول ہے وہ بھی جو ہے تھوڑا سا ہارڈ کہہ سکتے ہیں، اور دوسرے جو بد نظامی DSSB کی طرف سے سینٹر پر کی گئی ہے، اردو کا فونٹ کا استعمال یہاں پر نہیں کیا گیا ہے، تو یہاں کی جو گڑبڑ ہے اس کے اعتبار سے اردو کی جو اس وقت کی میرٹ اس بار کی بنے گی وہ بھی ڈاؤن جا سکتی ہے۔ تو اب اگر بات کی جائے جنرل OBC اور SC کے حساب سے، تو میں آپ کو بتاتا چلوں اگر آپ کا اسکور، اگر آپ ان ریزروڈ کیٹیگری میں آتے ہیں اور آپ کا اسکور 95 تک آتا ہے، ٹھیک ہے، 90 سے 95 کے بیچ میں اگر آپ کا ان ریزرو کیٹیگری میں آپ کا اسکور اگر آ رہا ہے تو آپ جنرل کیٹیگری میں سے اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں۔ اور اگر بات کی جائے یہاں پر OBC کی، تو جو OBC کی یہاں پر میرٹ ہے وہ 85 سے لے کر کے 90 کے بیچ رہ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ SC کی اگر بات کی جائے تو بظاہر ان کی میرٹ تو ڈاؤن رہتی ہی ہے، تو ان کی جو میرٹ ہے یہاں پر 78 سے لے کر کے 82 کے بیچ رہنے کی امید ہے۔ تو 95 سے لے کر کے جتنے بھی اوپر ہیں، میں یعنی کہ 95 تک اگر آپ کا ان ریزرو کیٹیگری میں اسکور جاتا ہے تو آپ نے آپ کو سیف سمجھ سکتے ہیں، یعنی کہ آپ محفوظ ہیں، آپ اس کے لیے کوالیفائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ OBC میں ہیں، آپ کا اسکور اگر 85 سے اوپر جا رہا ہے تو اب اپنے آپ کو محفوظ سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ SC ST سے ہیں تو آپ اور نیچے اس میں آ سکتے ہیں، 78 سے لے کر کے 82 کے بیچ یہ ان کی میرٹ جا سکتی ہے۔ تو ان UR کیٹیگری کے لیے پھر سے میں بتا دوں کہ جو میرٹ ہے، تو UR کی جو میرٹ ہے وہ 93 سے لے کر کے آپ کی 95 یہ منیمم ہے، جا سکتی ہے، اور OBC کی جو میرٹ ہے وہ 85 پلس میں رہنے کی امید ہے، اور اس کے بعد 78 سے ایبو جو ہے وہ آپ کی SC اور ST کی جا سکتی ہے۔ تو یہ کٹ آف رہنے کی ایک امید ہے۔ تو دوستو اس ریکویسٹ کے ساتھ آپ سے کہ اس سوال نامے کے جو سوال آپ کے ذہن میں ہوں جو اس ویڈیو میں آپ تک نہیں پہنچ پائے ہیں وہ ہمیں ضرور لکھیے گا، تاکہ ان سب کو ایک جگہ کر کے پوری سوال نامے کی PDF آپ تک پہنچا دی جائے، تو اور یہ بھی بتا دی جائے کہ کامنٹس باکس میں کہ آپ کا اسکور کتنا بن رہا ہے، تاکہ صحیح سے میرٹ بنانے میں آسانی ہو سکے۔ تو دوستو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، ساتھ ہی ساتھ اسی طرح کی دوسری اپڈیٹس پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو۔